औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, इंशाल्लाह आगे से हम कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को आज मुकम्मल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे थे और हमारे साथ अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी थे और आदमियों में इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बाहर तशरीफ़ ले गए। फिर आपने हमारे पास आने में देर लगाई तो हमको डर हुआ कि कहीं दुश्मन आपको अकेला पाकर मार ना डाले। हम घबरा गए और उठ खड़े हुए। सबसे पहले मैं घबराया तो मैं आपको ढूंढने के लिए निकला और बनी नज्जार के बाग के पास पहुंचा। बनी नज्जार अंसार में एक कबीला था। उसके चारों तरफ दरवाजे को देखता हुआ फिरा कि दरवाज़ा पाऊँ तो कूद कर अंदर जाऊँ, लेकिन वो मतलब यही है कि कूद कर अंदर जाऊँ, क्योंकि गुमान हुआ कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर तशरीफ़ ले गए हों। दरवाज़ा मिला ही नहीं, शायद उस बाग में दरवाज़ा ही ना होगा, या अगर होगा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को घबराहट में नज़र ना आया होगा। देखा कि बाहर कुएं से एक नाली बाग के अंदर जाती है। मैं लूमड़ी की तरह समेट कर उस नाली में घुसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आपने फरमाया अबू हुरैरा। मैंने कहा जी हाँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया क्या हाल है तेरा। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह हम लोगों में तशरीफ़ रखते थे, फिर आप तशरीफ़ ले गए और आपने आने में देर लगाई तो हमको डर हुआ कि कहीं दुश्मन आपको हमसे जुदा देख कर ना सताएं। हम घबरा गए और सबसे पहले मैं घबरा कर उठा और इस बाग के पास आया। दरवाज़ा ना मिला तो इस तरह समेट कर घुस आया जैसे लूमड़ी अपने बदन को समेट कर घुस जाती है और सब लोग मेरे पीछे आते हैं। आपने कहा ए अबू हुरैरा और अनायत की मुझको अपनी जूतियां निशानी के लिए, ताकि और लोग अबू हुरैरा की बात को सच समझे, और फरमाया मेरी ये दोनों जूतियां लेकर जा और जो कोई तुझे उस बाग के पीछे मिले और वो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और इस बात पर दिल से यकीन रखता हो तो उसको ये सुना अगर खुश कर दे कि उसके लिए जन्नत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं जूतियां लेकर चला तो सबसे पहले मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला। उन्होंने पूछा ए अबू हुरैरा जूतियां कैसी हैं। मैंने कहा या ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां हैं। आपने ये देकर मुझको भेजा है कि मैं जिससे मिलूं और वो गवाही देता हो ला इलाहा इल्लल्लाह की, दिल से यकीन करे तो उसको जन्नत की खुशखबरी दो। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हाथ मेरी छातियों के बीच में मारा तो मैं सरीन के बल गिरा। फिर कहा ए अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट जा। अच्छा जी, अगली रवायत यही वाली हदीस कंटिन्यू हो रही है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट कर चला गया और रोने वाला ही था कि मेरे पीछे से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आ पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू हुरैरा तुझे क्या हुआ। मैंने कहा मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला और जो पैगाम आपने मुझे देकर भेजा था पहुँचाया। उन्होंने मेरी छातियों के बीच में ऐसा मारा कि मैं सीढ़ी के बल गिर पड़ा और कहा लौट जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा तूने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जूतियाँ देकर भेजा था कि जो शख्स मिले वो गवाही देता हो ला इलाहा इल्लल्लाह की, दिल से यकीन रख कर तो खुशखबरी दो उसको जन्नत की। रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ऐसा ना कीजिए क्योंकि मैं डरता हूँ लोग इस पर तकिया कर बैठेंगे, उनको अमल करने दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा इनको अमल करने दो। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं, इंशाल्लाह जी टॉपिक मुकम्मल करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक नाली आइबर खारजा यानी बाहर कुएं से बाग के अंदर जा रही है। तो खारजा कुएं की सिफत है और बाज़ों ने कहा कि खारजा एक शख्स का नाम है, तो तर्जुमा ये होगा खारजा की कुएं से यानी पानी की वो नाली खारजा की कुएं से आती थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशखबरी वाला पैगाम हज़रत उमर को सुनाया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरी छातियों के बीच में एक हाथ मारा जिससे सीढ़ी के बल गिर पड़ा। इससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा यह कसद ना था कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरा दें या इज़ा पहुँचाए, बल्कि उनको इस काम से बाज रखना मकसूद था और हाथ सीने पर इसलिए मारा कि उनको तंबिया हो और वो ये कहने से बाज रहें। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फ़ेल बतौर एतराज़ के न था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के क़याम में सिवा उम्मत के खुश करने के और कोई बुरी बात ना थी।
مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے پیام کو فاش کر دینا خلاف مصلحت جانا، کیونکہ وہ وقت صحیح اور کوشش کا تھا دین میں، اور تمام احکام الہی کا بجا لانا، علی الخصوص جہاد وغیرہ کا ترقی دین کے لیے اس وقت نہایت ضروری تھا، اور اگر یہ خوشخبری سب کو پہنچ جاتی تو احتمال تھا کہ بہت لوگ تن آسانی کرتے اور اس پر بھروسہ کر کے سست ہو جاتے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مصلحت بیان کی۔ آپ نے ان کی رائے کو ٹھیک سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رعیت کو امام کے حکم پر اعتراض کرنا پہنچتا ہے، اور اماموں کو چاہیے کہ یا تو اس اعتراض کا معقول جواب دے کر رعیت کو خاموش کرے یا اپنے حکم موقوف رکھے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ حدیث بہت سے فائدوں پر مشتمل ہے۔ ایک عالم کا بیٹھنا لوگوں کو سمجھانے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے دوسرے غیر کے ملک کے اندر جانا بغیر اس کی اجازت کے درست ہے، جب یقین ہو اس بات کا کہ وہ ناراض نہ ہوگا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ کے اندر چلے گئے اور حضرت نے بھی منع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے دوسرے کے ہتھیار سے فائدہ اٹھانا، دوسرے کا کھانا کھا لینا اور اس کے جانور پر سواری کرنا اور کھانا اپنے گھر لے جانا، اور اس کی مثال اور باتیں جو ان کو ناگوار نہ ہوں، لیکن روپیہ پیسہ لینا درست نہیں جو ناگوار ہو۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ اس کی رضامندی کا یقین ہو، اور جو شک ہو تو بغیر اذن کے تصرف درست نہیں۔ تیسرے، امام کو نشانی دے کر کسی کو بھیجنا۔ چوتھے، بعض دین کی باتیں چھپانا بنظر مصلحت یا خوف فساد۔ پانچواں، تابع کا اعتراض کرنا متبوعہ پر اور تابع کی رائے قبول کرنا جب رائے ٹھیک ہو۔ چھٹے، یہ قول درست ہونا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، اور بعض سلف نے اس کو مکروہ رکھا ہے مگر وہ صحیح نہیں۔ اگلی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے سواری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، انہوں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور فرمان بردار ہوں آپ کا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ اور فرمان بردار ہوں آپ کا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ اور فرمان بردار ہوں آپ کا۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے اور رسول ہیں، مطلب اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ حرام کرے گا اس کو جہنم پر۔ معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی لوگوں کو خبر کر دوں وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، تب تو وہ تکیہ کر لیں گے اس پر۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت یہ حدیث بیان کی۔ اچھا جی، اس کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ علم کا چھپانا اس طرح کہ وہ ضائع ہو جائے منع ہے۔ معاذ جب تک زندہ تھے تو یہ حدیث ضائع نہیں ہو سکتی تھی، اور جب مرنے لگے تو ڈر ہوا کہ یہ حدیث بالکل تلف ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے بیان کر دیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کرنے سے منع کیا تھا وہ بطور تحریم کے نہ تھا، بلکہ بطور مصلحت کے تھا یا ممانعت مشہور کرنے سے تھی، نہ خاص لوگوں سے بیان کرنے کی، ورنہ معاذ رضی اللہ عنہ کو کیوں بتلاتے۔ شیخ ابن الصالح نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو عام خوشخبری دینے سے منع کیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں جاہل اور بے خبر آدمی سن کر دھوکہ نہ کھاوے اور تکیہ کر بیٹھے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ان لوگوں کو بتلائی جن کے دھوکے میں پڑنے کا ڈر نہ تھا، اور وہ صاحب علم اور معرفت تھے جیسے معاذ بن جبل۔ تو معاذ بھی اس راہ پر چلے، انہوں نے بھی خاص آدمیوں کو جن کو اس لائق پایا یہ حدیث بتلائی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عام خوشخبری دینے کے لیے فرمایا تھا، تو یہ پہلی رائے تھی، جس کے بعد رائے بدل گئی، اور رائے دینا یعنی اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درست تھا جیسے اور مجددین کو درست ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجددین پر فضیلت ہے کہ آپ خطا پر قائم نہیں رہتے، فی الفور وہی سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، برخلاف اور مجددوں کے کہ وہ خطا پر قائم رہتے ہیں۔ اور جس شخص نے دین کی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد جائز نہیں رکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ شاید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عام خوشخبری دینے کا حکم پہلے اترا ہو، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کے وقت دوسرا حکم اترا ہو جس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ نووی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں تفصیل ہے جو مشہور ہے، لیکن دنیاوی امور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا اتفاق اجتہاد کرتے تھے، اور دین کی باتوں میں علماء کا اختلاف ہے اکثر جائز کہتے ہیں، اور اجتہاد کو دین کی باتوں میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر یقین حاصل کر سکتے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ لڑائی کے کاموں میں اجتہاد جائز تھا اور باتوں میں نہیں۔ پھر جن علماء نے اجتہاد دین کی باتوں میں جائز رکھا ہے، انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا جہاد آپ نے کیا بھی یا نہیں،
آیا اجتہاد آپ نے کیا بھی یا نہیں؟ اکثر نے کہا کہ کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، اور بعضوں نے توقف کیا اس مسئلے میں۔ پھر جن لوگوں نے کہا کہ اجتہاد کیا ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی تھی یا نہیں۔ محققین کا یہ قول ہے کہ خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی تھی، اور اکثر لوگوں کا یہ قول ہے کہ خطا ہوتی تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطا پر قائم نہیں رہتے تھے، اور یہ مقام اس کی تفصیل کا نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو ابھی یہ والی روایت ہم نے پڑھی نا انس بن مالک کی، ایک پیچھے بھی روایت گزری ہے، یہ اس سے اٹیچڈ ہے۔ اس میں انس بن مالک نے ایک تابعی کو بتایا تھا شاید کہ آپ کو یہ والی حدیث، انہوں نے ویسے ساری زندگی کسی کو یہ حدیث نہیں بتائی تھی، اور کیوں نہیں بتائی تھی اس کی وجہ بھی یہاں پر آ گئی ہے، اور پھر یہ تو مختصر سا جو ہے نا اس کا بیان اور فائدہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اگر آپ نے وہ والی حدیث نہیں پڑھی تو آپ کو پچھلی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی، وہ جا کر دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کے 3 اور پارٹس ہیں، یہ 4تھ پارٹ ہے۔ اچھا جی، آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی محمود بن ربیعہ نے، انہوں نے سنا اتبان بن مالک سے، محمود نے کہا کہ مدینہ میں آیا تو اتبان سے ملا، اور میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جو مجھے پہنچی ہے تم سے، تو بیان کرو اس کو۔ اتبان نے کہا میری نگاہ میں فطور ہو گیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، یا شاید ضعیف بصارت مراد ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لا کر کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں، یعنی ہمیشہ وہیں نماز پڑھا کروں، اور یہ درخواست اس لیے کہ آنکھ میں فطور ہو جانے کی وجہ سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا آنا دشوار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جن کو اللہ نے چاہا اپنے اصحاب میں سے ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور نماز پڑھنے لگے، اور آپ کے اصحاب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ منافقوں کا ذکر چھڑ گیا تو ان کا حال بیان کرنے لگے اور ان کی بری باتیں اور بری عادتیں ذکر کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بڑا منافق مالک بن دخشم کو کہا، یا مالک بن دخشیم یا مالک بن دخشن یا دخشین، اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کریں وہ مر جائے اور اس پر کوئی آفت اترے۔ تو معلوم ہوا کہ بدکاروں کے تباہ ہونے کی آرزو کرنا برا نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا کیا وہ یعنی مالک بن دخشم اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ سوا اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا وہ تو اس بات کو زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں اس کے یقین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گواہی دے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی، پھر وہ جہنم میں نہ جائے گا یا اس کو انگارے نہ کھائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حدیث مجھ کو بہت اچھی معلوم ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اس کو لکھ لے، اس نے لکھ لیا۔ اچھا جی، اس کا فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس حدیث کی اسناد میں 2 عجیب باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 3 اصحاب برابر ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، وہ انس ہیں اور محمود اور اتبان۔ دوسرا یہ کہ بڑے نے چھوٹے سے روایت کی، انس بڑے ہیں محمود سے سن اور علم اور مرتبے میں۔ انہوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کو بڑا منافق کہا۔ صحابہ نے نفاق میں اول درجے کا اس شخص کو قرار دیا، حالانکہ یہ بدر میں شریک تھا اور لڑائیوں میں اور لڑائیوں میں، اور نفاق اس کا ثابت نہیں ہوا بلکہ خود حضرت نے اس کو مومن قرار دیا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محض اللہ کے واسطے کہتا ہے۔ اچھا جی، یہ والی اس ٹاپک کی لاسٹ روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث بیان کی مجھ سے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ اندھے ہو گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلا بھیجا کہ میرے مکان پر تشریف لائیں اور مسجد کی ایک جگہ مقرر کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے، پر ایک شخص غائب تھا جس کو مالک بن دخشم کہتے تھے۔ پھر بیان کے اس حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ اچھا، اس کا فائدہ نووی نے کہا اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی، کچھ اوپر گزری۔ ایک بات یہ کہ آثار صالحین کے ساتھ تبرک کرنا درست ہے۔ دوسرا یہ کہ علماء اور فضلاء اور مشائخ کو اپنے مریدوں اور شاگردوں کے گھر جانا اور ان سے ملنا بہتر ہے۔ تیسرا، مفضول کو فاصل سے کچھ درخواست کرنا کسی مسئلے سے درست ہے۔ چوتھے، نماز پڑھنے والوں کے سامنے باتیں کرنا درست ہے اگر نمازی کا حرج نہ ہو۔ پانچواں، جو شخص ملاقات کو جائے اس کو امامت درست ہے اگر صاحب خانہ رضامند ہو۔ چھٹے، حاکم اور امام سے کسی شخص کا حال بیان کر دینا جب اس سے
ضرر کا خوف ہو، درست ہے۔ 7واں حدیث کا لکھنا درست ہے کیونکہ انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا لکھ لے، اس کو لکھ لینا مستحب ہے، اور حدیث لکھنے سے ممانعت بھی آئی ہے اور اجازت بھی۔ ممانعت تو اس لیے ہے جو یاد نہ کرے، صرف لکھنے پر بھروسہ رکھے حالانکہ اس کو یاد کرنے کی طاقت ہو، اور اجازت اس لیے ہے جو یاد نہ رکھ سکے۔ اور بعضوں نے کہا ممانعت اس وقت تھی جب حدیث کے مل جانے کا ڈر تھا قرآن کے ساتھ، پھر اجازت ہوئی، اور پہلے سلف صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف تھا حدیث کی کتاب میں، لیکن بعد میں کتابت کے درست ہونے پر امت کا اجماع ہو گیا۔ 8واں امام یا عالم کو اپنے آدمی کے ساتھ لے جانا درست ہے ملاقات کے لیے، با دعوت میں، انتہائی با تخصار باختصار۔ اچھا جی، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہے جو شخص اللہ کی حکمرانی، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر راضی ہو وہ مومن ہے اگرچہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ والا ٹاپک دیکھیں گے، اور تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔